इस उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी साहब से उम्मीद तो किसी अच्छे की नहीं है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और मोदी साहब इस खित्ते को, अपने मुल्क के आवाम को अमन के रास्ते पे ले जा सकें। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, जो कि नई नहीं है। इसमें जो कुछ आया है वो पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके आने की इस वक्त वजूहात क्या हैं और इससे क्या खान साहब की सियासत को नुकसान पहुंचेगा, जो उनको फ़ायदा होगा या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शौकत यूसुफजई, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का टेल एंडर होगा कि मौलाना फजल रहमान जो JUI के अमीर हैं, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे इज्तिमा से खिताब किया है जो आपकी, उसमें इतने लोगों की तादाद है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इससे पहले पीर साबिर शाह जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, हज़ारा से एबटाबाद के करीब एक जगह है वहाँ से, और वो जब गए वहाँ पे उनकी भी बहुत फॉलोइंग है। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का जो आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ रहे हैं, ये हम अपने टेल एंडर में बताएंगे। हॉट इशू हमारा आज का होगा द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, जो कहानियाँ छपने से रहेगी उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये स्टोरी इस वक्त क्यों आई है। इसमें ओवन बेनेट जोन्स जो इसके ऑथर हैं और बुशरा तस्कीन, उन्होंने किस वजह से ये स्टोरी की है इस वक्त, इस पे हम बात करेंगे। बुशरा तस्कीन जो इसकी शरीक मुसन्नफ़ा हैं इस आर्टिकल की, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बारे में, नफ़रत के बारे में जो इस माशरे में फैलाई जा रही है नैरेटिव के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, और अब सहाफ़ी भी उसका शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खबर लीजिए दहन बिगड़ा, इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है। शुरू करते हैं हमारी टॉप स्टोरी से, और हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शौकत यूसुफजई जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, आपसे मैं अगर बात का आगाज़ कर लूँ, ये जो इकोनॉमिस्ट ने स्टोरी आज दी है, और ज़ाहिर है ओवन बेनेट जोन्स बहुत एक मशहूर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, क्या ये स्टोरी के बाहर आने से पूरी इस पर एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो इस तरीके से चलाया जा रहा था जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा गया। हालांकि इसमें कोई नई बात तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में इतनी तवहम परस्ती, आप समझते हैं ठीक है ये होनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कैरेक्टर असैसिनेशन पहले भी हुआ है, और अब तो देखें वो दोनों इमरान खान और बुशरा भी दोनों जेल के अंदर। कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है? ये सिलसिला अभी भी जारी है। देखिए, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इससे पहले भी इस तरह की खबरें बहुत चलाई गई हैं और उस वक्त भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना वोट बैंक पे फ़र्क पड़ा है, ना पार्टी के ऊपर कोई असर हुआ है। अब दोबारा इसको चला है, तीसरी मरतबा चला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना वोट में कमी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ना ये किरदार कुशी है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, ये सबसे अहम पॉइंट है। बाकी तो किरदार कुशी तो पहले भी हुई है, कोई नई बात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ कितनी किरदार, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? जो हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हैं उनको फ़ायदा वो वही पहुंचाने की कोशिश कर, लेकिन फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है। आवाम तो देखिए इन चीज़ों से मुतनफ़िर हो चुकी है। इस वक्त आपको बिजली किस रेट पर मिल रही है, ये सवाल बड़ा अहम है कि 40 रुपये फ़ी यूनिट आपको मिल रही है, तो 40 रुपये फ़ी यूनिट क्यों मिल रही है? बाकी दुनिया में कितने पे मिल रही है, और बाकी दुनिया में एनर्जी की क्या पोजीशन है, आपकी क्या एक्सपोर्ट है, आपकी क्या पैदावार है, ये असल मसाइल हैं, ये असल मसाइल हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बताइएगा कि इकोनॉमिस्ट ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मैगज़ीन है, और पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़ी कोई ऐसी स्टोरी करता है जिसमें खान साहब पे तनकीद हो या उनके तर्ज़ हुकूमत पे तनकीद हो, तो उसको कहा जाता है कि ये लिफाफा है, ये कहीं बिका हुआ है, किसी से कुछ लिया हुआ है। अब इकोनॉमिस्ट ने अगर ये स्टोरी की है इस वक्त, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इकोनॉमिस्ट ने भी लिफाफा लिया है? देखिए, इकानमी से कोई सहीफा तो नहीं है ना, उसके अंदर बैठे लोग जो है वो भी तो देखे ना। इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे जर्नलिस्ट के हवाले से, बाहर के हवाले से कहा गया। लेकिन देखिए, वक्तन फ़ौक्तन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या ये जो एक दूसरे के खिलाफ किरदार कुशियाँ करते थे एक दूसरे की, वो भी आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बोतल में नई शराब है एक किस्म की, यही मैं कह सकता हूँ।
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی ذات پرانی بوتل میں نئی شراب کے اوپر. پرانی بوتل میں نئی شراب ہے یا نئی بوتل میں پرانی شراب ہے؟ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہے نا زیادہ کہ نئی اچھی ہوتی ہے پرانی اچھی ہوتی ہے. اچھا, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی تو آپ کو ماشاءاللہ تمام معاملات سے ہوگی, آپ وزیر رہے ہیں, صحافی بھی رہے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد دیکھیں نا, ان پہ جو الزامات لگے ہیں کہ وہ, میں ایک اسپیسیفک بات کر لیتا ہوں کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے وہ وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے DGISA کی تعیناتی کرنی ہے, کوئی ان کو ہٹانا ہے, وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں, ان کو خواب میں شکل آتی ہے, تصویر آتی ہے کسی شخص کی کہ اس کو فلاں جگہ پہ لگا دیں, اور ہم نے دیکھا یہ ہوا بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا معاملات حکومت اس طریقے سے چلائے جانا مناسب ہے, کیونکہ اس پہ فیکٹ تو ہے. دیکھیں آپ تو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, آپ کا ایک نام ہے, تو ایک آپ اتنے قریب ہیں, آپ نے یہ سٹوری نہیں دی, لیکن ایک برطانیہ میں بیٹھا ایک صحافی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور ہم اس پہ یقین کرنے لگے. تو مطلب یہ بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے ماشاءاللہ ہمارے صحافی کسی سے کم نہیں ہیں, اچھے اچھے صحافی یہاں موجود ہیں. وہ پاکستان میں بہت سال رہے ہیں, انہوں نے پاکستان پہ کتابیں لکھی ہیں, اور ان کے ساتھ ابھی بشرا بی بی کے حوالے سے تو دیکھیں نا, ان کے ساتھ اس سٹوری پہ کام کیا ہے. دیکھیں بشرا بی بی کے حوالے سے تو بہت پہلے سے یہ چیزیں شائع ہو چکی ہیں کہ وہ یہ کرے. یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کردار کشی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو کے بارے میں اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت بہترین لیڈر تھی, بہت اچھی لیڈر تھی, لیکن کیا نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی کردار کشی نہیں ہوتی رہی؟ ہم سب گواہ نہیں ہیں, میں بھی اس وقت صحافت میں تھا. تو مطلب یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن میرے خیال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں فنان اللہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. کیا جو اکانومسٹ نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ دعویٰ یہ تھا کہ بشرا بی بی کے پاس خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لائن تھی, کیا یہ ممکن ہے ایسا ہونا؟ بالکل ممکن نہیں ہے. بالکل ہم سارے مسلمان ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو دیکھیں اب یہ تو باقی چیزیں تو میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں ایڈوائزر رہا ہوں, ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر رہا ہوں. کرتا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر کسی کو خواب آ جاتا ہے, اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں نا, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ صرف بشرا بی بی ہی بتا سکتی ہیں اور عمران خان ہی بتا سکتے ہیں. باقی لوگ جو ہے نا یہ تبصرے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑنا, یہ بڑا آسان چیز ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیزیں کوئی معنی رکھتی ہے ہمارے لیے. ہم دیکھیں ہمیں صرف اللہ کی ذات پہ یقین ہے الحمدللہ. وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے نا, وہ الحمدللہ وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں. انسانیت کے اوپر کوئی ایسا انسان کیا کر سکتا ہے, انسان تو خود بڑا کمزور ہے. اس میں سٹوری میں بھی کہا گیا فرحان صاحب کہ فیض صاحب کو بہت فیض حاصل تھا اس میں, اور ظاہر ہے بہت ساری خبریں آتی بھی رہی ہیں, لیکن شوکت یوسف زئی صاحب نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کسی جیسے اکانومسٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ لائن ہے بشرا بی بی کی, وہ کہہ رہے ایسا نہیں ہے کسی انسان کے لیے ممکن. آپ کے خیال میں یہ جو سٹوری آئی ہے, اس سے خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, یا ایز اٹ از رہے گی سچویشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کی سٹوری یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئی ہے عمران خان صاحب سے متعلق, جیسے بلیک میجک بھی ہو اور یہ اکلٹ سے ریلیٹڈ ریچولز ہوں اور اس طرح کے تمام کام ہوں. یہ ماضی میں بھی ان کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز, ایک آپ کو یاد ہے وہ یتیم بچوں کی آرگنائزیشن کی جو خاتون تھی, انہوں نے بھی اس طرح کے الزام لگائے تھے ان کے اوپر. پھر ایک اگر آپ یاد کریں 2022 میں اعجاز سید صاحب نے اور ایک اور صحافی تھے, انہوں نے نیوز بریک کی تھی کہ جی یہ بیسیکلی ان کو فیڈ کرتی تھی ایک ایجنسی, اور وہ ایجنسی جو ہے کے تھرو یہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو دیتی تھی اور عمران خان بشرا بی بی کو, اور پھر وہ اس انفارمیشن کو عمران خان صاحب جو سمجھتے تھے کہ یہ کریکٹ ہے. اور تو یہ باتیں ماضی میں بھی پبلش ہوتی رہی ہیں, اور بہت ساری کڑیاں ایسی ہیں جن کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خالی ایک جگہ سے یہ انفارمیشن آ نہیں رہی, اس کے ملٹیپل سورسز ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے سوچنے کی بات ہے تمام پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے, کہ وہ دیکھیں سچ جو ہے نا جب سامنے آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا ہی بہتری ہوتی ہے آپ کے لیے, انسان کے لیے. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں میں یقین رکھتے ہیں. ویسے وہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کہتے ہیں,
اور آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مطلب کوئی شرک کرنے کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو بہت برا کنسیڈر کیا گیا ہے. مجھے یہ اس کے باوجود وہ یہ کام میں یقین رکھتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ماضی میں بھی یہ سٹوریز آتی رہیں اسی طرح کی، اس سے ملتی جلتی، تو اگر ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، یہ نئی چیز اس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر تمام وزراء آپ کی حکومت کے وہ لائن میں لگ کے بیپرز دے رہے ہیں، صبح سے لگے ہوئے ہیں تمام ٹی وی چینلز پہ اور اس چیز کو اچھال رہے ہیں، اور یہ سٹوری آج پورے میڈیا میں ڈسکس بھی ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ اس طرح؟ نہیں دیکھیں، یہ ہے تو بہت افسوسناک بات کہ ایک آرٹیکل چھپ رہا ہے ایک نیوکلیئر. آپ کو افسوس حکومت کو کیوں ہو رہا ہے اس پہ افسوس؟ افسوس ہمیں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی نیک نامی ہے پاکستان کی کہ ایک نیوکلیئر نیشن ہے، اس کو جو ہے وہ اکلٹ ریچول سے اور بلیک میجک سے چلایا جا رہا ہے. یہ کوئی آپ مجھے بتا دیں، یہ کوئی اور اس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے انہوں نے اس طرح کیے ہیں، کچھ لوگوں کو برطرف کیا ہے. ایک DGI کو لکھا ہوا ہے برطرف اس طرح کیا گیا ہے جو اس وقت تھے، جو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب ہیں. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کے تھے تو، اور یہ ایک جگہ سے نہیں بہت ساری جگہوں سے سیم بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک پریشان کن معاملہ ہے نا. ابھی بھی ایک جگہ پہ ان کی حکومت ہے پاکستان خیبر پختونخوا میں، تو اگر وہ اس طرح معاملات کو چلا رہے ہیں اور وہ ان چیزوں میں یقین رکھ رہے ہیں، تو ان کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو یہ حق، ان کا یہ تو حق ہے نا کہ ان کو یہ بات انفارمیشن ان تک پہنچے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا ایکچولی ہو رہا ہے. نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ افسوسناک ہے یہ بات. وزراء جو اس طرح بیپر دے رہے ہیں وہ تو بڑے خوش لگ رہے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کا اسکینڈل دوبارہ نیا نہیں ہے لیکن دوبارہ آ گیا میڈیا میں. تو یہ خوشی ہی ہے، یہ افسوس ہے. اور خوشی ہے تو اس کا فائدہ تو سیاسی فائدہ تو آپ کی جماعت کو شاید نہ ہو سکے. نہیں دیکھیں، سیاسی فائدے کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور یہ کوئی آپ مجھے بتا دیں نا، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہے کہ اس طرح کا آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہو اور اس کے اندر، اور یہ آرٹیکل پہلی دفعہ بھی نہ ہو، یہ بہت دفعہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں آ چکی ہوں. تو وہ یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں، اگر آپ نے نہیں ماننا، اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی پھر بھی کچھ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ تھی اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہے، اس کے وٹنسز بھی موجود ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ نے نہیں ماننا تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو سب سے پہلا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، وہ قانون واپس لے لیا ہے. اس سے یہ بتائیے گا کہ اب جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ اس کی ذمہ داری آ گئی پولیس پہ اور CTT پہ فوری طور پہ. تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ملٹری وہاں پہ لڑ رہی ہے یا FC لڑ رہی ہے وہ اب یہ جنگ روکتے اور پولیس اور CTT صرف لڑیں گے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھانے دار کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو شہید بھی کیا گیا، پولیس پہ بہت حملے ہو رہے ہیں، پولیس کے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی ہے، ٹریننگ کی بھی کمی ہے، لوگوں کی، جوانوں کی بھی کمی ہے. تو اس پہ اگر ملٹری اور FC وہاں پہ موجود ہیں تو کیا اب آپ انہیں کہیں گے کہ یہاں سے نکل جائیں؟ نہیں، تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. ہم نے نہ کبھی اس طرح بتائیں ذرا. کیونکہ دیکھیے فوج کا اپنا ایک رول ہے، فوج کا اپنا ایک رول ہے، فوج کے رول کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ جنگ ہے جو ہم انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں یا کسی بھی ملک کے خلاف لڑتے ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. کہ یہاں جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ گھروں کے مطلب ایک محلوں میں جا کے لڑنا پڑتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس پولیس نہیں ہوگی، ان کی انفارمیشن نہیں ہوگی، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی فورس کے لیے اس طرح کا لڑائی. اس میں کولیٹرل ڈیمیجز کا بہت بڑا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اثرات بڑے خراب نکلتے ہیں. اس سے جو ہے نا بڑے پرابلم ہمیں ہوتے ہیں. اور اب تو دیکھیں آسان ہو گیا ہے، اب تو APC ہو گئی ہے، وہ بھی تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی، بڑی کامیاب APC گئی. اب تو صوبائی حکومت کا موقف نہیں رہا نا، اب تو موقف بنا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. عفنان صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کا لیڈر اس کمیٹی میں شامل ہے، صوبائی اسمبلی کی، جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کوآپریشن ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو فیصلہ ہے صوبائی کابینہ کا، آپ کے خیال میں یہ صرف ایک آپٹکس کے لیے ہے اور اصلی جو ابھی فرق کوئی نہیں پڑے گا؟ اسی طرح ملٹری اور وفاقی اداروں کی سپورٹ اور ان کی انوالومنٹ وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری رہے گی؟ نہیں دیکھیں، اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ نے ایک چیز کو وڈرا کر لیا ہے
تو قانونی جواز جو ہے اس بات کا موجود تو نہیں رہے گا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے. لیکن بلا تو کسی وقت بھی سکتی ہے نا صوبائی حکومت. نہیں وہ تو آپ نوٹیفیکیشن کے تھرو بالکل بلا سکتے ہیں, لیکن آپ ایک چیز کو پھر وڈرا پھر آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی نا. جو سی ایم ہے سہیل آفریدی صاحب, ان کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ بھی بڑے ہی کوئی تشویشناک ہے. وہ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اگلی دفعہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں ایسا کچھ کروں گا کہ ڈیمیج ہوگا پورا ملک. یہ ان کی ابھی میں نے ریسنٹلی ایک دو دن پہلے ان کی سنی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ FIR کٹوائی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں پھر آپ اگر اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں. شوکت صاحب صرف 20 سیکنڈ میں آپ اس کا رسپونڈ کر دیں کہ سی ایم صاحب کا جو لہجہ ہے, ان کے الفاظ ہے, بہت خطرناک ہیں. دیکھیں میرے خیال یہ ہے کہ شروعات وفاقی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, ان کے وفاقی وزراء کی طرف سے ہوئی ہے, اور وہ آگے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سٹنگ سی ایم کو, منتخب سی ایم کو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو سہولت کار ہے, یہ فنڈنگ لے رہا ہے, اور پھر اس کے بارے میں مسلسل کردار کشی, پھر آج جو وفاقی وزراء نے سارے کام چھوڑ کر, یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امن و امان سب سے اہم مسئلہ ہے, اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہو گیا, اس کے باوجود بھی یہ سارا دن لگے رہے کہ جی عمران خان کے خلاف دی اکانومسٹ نے جو ہے نا یہ خبر دی ہے. آپ اندازہ کریں ان کی یہ کتنے سیریس ہے.